बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेट खिलाफराई के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और 24 घंटों में अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर 2 बार हमले, पाकिस्तान का करारा जवाब, भारत की धमकियां, चल क्या रहा है और क्या पाकिस्तान की मगरबी सरहद को जानबूझकर गर्म किया जा रहा है, फितरत ख्वारिश और अफगान फोर्सेस क्यों जमा हो रही हैं। इस वक्त साद रिजवी की लोकेशन ट्रेस आउट कर ली गई है। वो इस वक्त कहाँ है, गिरफ्तारी कितनी देर में मतवक्को है, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई है, बहुत से आम रहनुमाओं के बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, सुहेल अफरीदी ने अली बिन गंडापुर की टीम को उड़ा दिया है और 14 साल बाद पाकिस्तान ने गेम कैसे पलट दी वो। इसके अलावा मुल्क भर में बिजली हो गई महंगी और पेट्रोल होने जा रहा है सस्ता। इमरान खान की बहन अलीमा खान पर 26 नवंबर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान के पिछले 24 सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान जिसने पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान पर मुसलसल 2 बार अटैक किया है। कल रात कुरम सेक्टर का महाज गर्म किया गया और अफगानिस्तान ने वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मिसाइल भी दागे। और आज सुबह चमन के बॉर्डर से 4 बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। तो अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर मुसलसल हमलों ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि तालिबान और भारत में कोई एग्रीमेंट हो चुका है जिसके तहत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मगरबी सरहद को गर्म कर दिया है। इतवार के रोज़ भी अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले किए गए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर दहशत गर्दों को कई ठिकानों को निशाना बनाया। अब एक बार फिर पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के मगरबी सरहद पर 2 मुकामात पर हमले किए गए, एक खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर और दूसरा स्पिन बोल्दक यानी चमन जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के साथ सरहद है, वहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस बार हमले ना दाइश कर रही है, ना कालदम टीटीपी के लोग कर रहे हैं, ना ये कोई और ताकत या कोई और फितरा है। इस बार हमलों में अफगान हुकूमत और उसकी फौजें शामिल हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुके हैं और उसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का है। भारत ने पाकिस्तान से मई में शिकस्त का बदला लेने के लिए नया प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और इसे ऑपरेशन सुंदर 2.0 का नाम दिया जा रहा है, जिसके तहत आज सुबह भी पाकिस्तान के ऊपर 4 हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमले करना और भारतीय फौज की पाकिस्तान को धमकियां देना, पाकिस्तानी फौज का भारत को सख्त जवाब देना कि हम भी इस तरफ से अलर्ट हैं, और पाकिस्तान के एक अहम सूबे में वहाँ की हुकूमत का तब्दील हो जाना, जबकि ना इलेक्शन हुए हैं ना हुकूमत तब्दील करने का कोई वक्त था। तो केपीके में वज़ीर आला की तब्दीली को भी इसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है। तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितरत ख्वारिश की बड़ी तादाद को जमा किया गया है और पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद तकरीबन 26 किलोमीटर है, जिनमें से 1200 किलोमीटर केपीके में वाक़ है, जबकि बाकी हिस्सा बलूचिस्तान के साथ अटैच है। भारत बलूचिस्तान के अंदर सोच फैलाने वाली तंजीमों को भी बड़े अरसे से फंडिंग कर रहा है, उनको भी जमा किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अंदर और बाहर से हमलों का खदशा बढ़ गया है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसमें शिद्दत आने पर भारत मशरकी सरहद की जानिब से भी हमला कर सकता है और उसे गर्म कर सकता है और वो मौके की तलाश में, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की अहम तनसीबात पर अपने मिसाइल सेट कर लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान को मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। अब एक और बड़ी अहम बात यह हुई है कि सोशल मीडिया पर भी अचानक अफगान नामों से हज़ारों अंग्रेज़ी अकाउंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव हो गए हैं। तो रॉ की डिजिटल फोर्स पाकिस्तान में गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गई है, यानी पाकिस्तान पर साइबर वार भी मुसल्लत की गई है। तो ये सारे अकाउंट अगर आप देखेंगे तो ये अफगानियों को बढ़ा चढ़ा कर उनकी कामयाबियां बयान कर रहे हैं और पाकिस्तान की शिकस्त के किस्से सुना रहे हैं और झूठी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो दुश्मन ने सोशल मीडिया का मोर्चा संभाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान का और सोशल मीडिया कितना ताकतवर है। तो कल रात पाकिस्तान ने कुरम सेक्टर में दुश्मन की 8 से 10 चौकियां तबाह की और उसमें 10 से 15 लोग भी मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी किया है कि सूबा कंधार के ज़िला स्पिन बोल्दक में
پاکستانی فوج کی جانب سے ہلکی اور بھاری ہتھیاروں سے کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں کم از کم 12 افغان شہری ہلاک جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اس میں روسی ساختہ میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں جو افغان وار میں استعمال کیے جا رہے تھے۔ تو افغانیوں نے روسیوں سے لوٹا ہوا اسلحہ اور امریکیوں سے لوٹا ہوا اسلحہ سب استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے بھی اس حوالے سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے اسپن بولدک کے 4 مقامات پر حملے کیے ہیں اور یہ جوابی کارروائی تھی جس میں افغان طالبان کو پسپا کر دیا گیا ہے، کیونکہ افغان طالبان اور فطرت الخوارج دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے حملوں میں پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ افغانستان نے طے کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو یہ ساری ہلا شیری ان کو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھارت کی جانب سے آ رہی ہے۔ اب سرکار آئی ایس پی آر نے کرم سیکٹر کے حوالے سے بتایا کہ کرم سیکٹر پر افغانستان کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی۔ جواب میں پاکستان نے 8 پوسٹیں، 6 ٹینک بمہ عملہ تباہ کیا اور 20 سے 30 طالبان خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کیا جبکہ پاکستان صرف دفاع کر رہا ہے اور جارحیت کا جواب دے رہا ہے۔ ان حملوں کے بعد سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارت کی سرحد پر تعینات تمام کورس اور ان کے سربراہان کو بشمول کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ہدایات جاری کی ہے کہ چاہے میزائل یا فضائی یا کوئی اور کسی قسم کا بھی حملہ پاکستان پر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہائی کمان کے احکامات کا انتظار کیے بغیر رد عمل دیا جائے۔ تو پاکستان الرٹ ہے کہ پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے وہاں بھارت کوئی وینچر کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے ان آفیشیلی طور پر کہ ضرورت پڑنے پر پاکستانی فوجیں بین الاقوامی سرحد یا کنٹرول لائن عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہو کر انہیں سبق سکھا سکتی ہے۔ تو پاک فوج کی جانب سے اس قسم کی جو انسٹرکشن ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ ایڈوانس آرڈر ہے جو دشمن کے ارادوں سے پوری طرح باخبر ہونے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان رسپونڈ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ تو یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور ان حملوں کے بعد یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ طالبان حکومت واضح طور پر انڈیا کی طرف اپنا میلان یا رجحان رکھتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو اب مغربی اور مشرقی سرحد اگر گرم ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا دباؤ پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے بھارتی فورس کی جانب سے کہ پاکستان کو مغربی سرحد پر انگیج کر کے مشرق کی طرف سے کوئی اوفینس کیا جائے۔ تو اس لیے پاکستان نے اپنے تمام جو فورسز ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دوسرا، بھارتی فوج اور فوجی قیادت پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دے رہی ہے، اور جموں میں آرمی ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار نے بھی کل یہ دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ اور بھی زیادہ مہلک ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان بھارت پر پہلگام طرز کا حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس کشیدگی نے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو متاثر کیا بلکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر دیے۔ چین بھی اس معاملے میں کود پڑا ہے۔ دوسرے، طالبان کی جانب سے پاکستان میں حملے میں ایلبرس میزائل سسٹم کے استعمال کا شبہ ہے۔ افغانستان سے 2 میزائل داغنے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ M21F اور K149 یہ 8 میزائلوں کی موومنٹ جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے، ان میں سے 2 میزائل پاکستان کے اوپر مارے گئے ہیں۔ 2022 میں طالبان نے ایلبرس اور لونا M کی نمائش کی تھی جو سوویت یونین نے لڑائی کے بعد افغانستان میں ہی چھوڑ دیے تھے۔ تو ملٹری ویب سائٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 12 اکتوبر کی رات طالبان نے معیر طور پر بیلسٹک میزائل سسٹم ایلبرس کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ تو پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہی کہ اس کو مارکا حق میں عبرتناک شکست ہوئی ہے، اس لیے اپنی سیاسی عقام کو خوش کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن پاکستان دفاع کے لیے اور بروقت جواب کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اس کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق کل رات کرم میں جب پاکستان نے رسپونڈ کیا تو بھی طالبان نے مار کھانے کے بعد وہاں پہ سفید جھنڈا لہرا دیا، اور آج صبح بھی پاکستان کو 4 مقامات سے نشانہ بنایا گیا، اور جب پاکستانی فوج نے رسپونڈ کیا تو بھی وہاں پہ سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تو یہ
واضح طور پر افغانستان کے حملوں میں ایک خوف بھی جھلکتا ہے کہ کہیں پاکستان فل فلیج رسپونڈ نہ کر دے۔ اب بات کرتے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے حوالے سے، جن کے حلف اٹھانے کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے دائر کردہ ریٹ بھی پشاور ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ سہیل افریدی نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی علی مین گنڈا پور کے کئی اہم افسران کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کئی اہم افسران کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پرنسپل سیکرٹری کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ عابد مجید سے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کا چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ چیف سیکورٹی آفیسر نجم حسن کو بھی 2 روز قبل ہٹا دیا گیا تھا۔ احسن حیدر کو بھی PSO1 کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سہیل افریدی کو مکمل اختیار دے دیا گیا، لیکن وزراء کے انتخاب میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور وزراء کی فہرست بھی اڈیالہ جیل سے عمران خان کی جانب سے آ رہی ہے، اور بیشتر وزراء جو ہے وہ پرانے لوگ لیے جا رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور نے اپنے مخالف گروپ کے کئی لوگوں کو ہٹا دیا تھا، جن میں شہرام ترکئی، اسد کیسر کا بھائی اور کئی اور لوگ بھی شامل تھے۔ اب وہ سارے دوبارہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمران خان نے کئی اہم ٹاسک بھی سونپے ہیں، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے کے حوالے سے PTI کی صوبائی تنظیم کو تمام تر وسائل مہیا کیے جائیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمام کام جو علی مین گنڈا پور نہیں کر سکے وہ اب سہیل افریدی کو کرنے ہوں گے، اور PTI کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹیاں بنائی جائے اور باقاعدہ اس کی تحقیقات شروع کی جائے۔ تو لگتا ہے کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا، اور اسی لیے ایک مڈل کلاس سیاسی کارکن کا انتخاب کیا گیا ہے، اور مڈل کلاس ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے، اس کی سیاسی وابستگی عمرہ سے اور اشرافیہ سے زیادہ اپنے قائد کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ عشق اسے میدان سیاست میں تنے تنہا تلوار سونت کر مخالفین کی صفوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے سب سے پہلے وہی مارا جاتا ہے، اور اگر وہ قسمت سے بچ نکلے تو واپسی پر اس کے اپنے لوگ اسے سازشی، باغی یا غیر ضروری قرار دے سکتے ہیں۔ 2024 کا جب الیکشن ہوا تو شیرۃ المربت ہیرو تھا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ کارکن کا عشق اگر قیادت کے مفادات سے ٹکرا جائے تو پھر قیادت ہی خود اس عشق کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر گر رہی ہیں۔ بدھ کے روز عالمی منڈی میں برنٹ آئل کی قیمت $62 فی بیرل سے بھی نیچے گر گئی، اور امریکی تیل کی قیمت بھی $58 فی بیرل سے نیچے گر گئی ہے۔ تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر کم ہو رہی ہے، اور ماہرین کے مطابق اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگلے سال تیل کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہونے کا امکان ہے، دوسرا یہ کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جھگڑا بڑھنے کی وجہ سے تیل کی مانگ میں کمی آ رہی ہے۔ تو اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ پچھلے 5 مہینے کی سب سے کم سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ آج پاکستان میں بھی پیٹرول مصنوعات قیمتوں میں نمایاں کمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور انصر رضوی کے بارے میں آزاد ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی حدود سے نکل گئے ہیں۔ بعض پولیس ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ انہوں نے حافظ سعد رضوی کی کالز ٹریس کر لی ہیں، جس کے مطابق وہ کشمیر کی حدود میں ہیں۔ سرکاری سطح پہ اس بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا گیا، لیکن جب سے حافظ سعد رضوی کے گھر سے بھاری مالیت میں نقدی اور سونا برآمد ہوا ہے، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی بھی باقاعدہ تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر ان کی فیملی کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ FIA نے حافظ سعد رضوی اور ان کی فیملی کے افراد کے بینک اکاؤنٹ، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور اثاثہ جات کے حوالے سے مکمل تفصیلات حاصل کر لی ہے، اور باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ FIA کا دعویٰ یہ کہ یہ بینک اکاؤنٹ مبینہ طور پر پرتشدد احتجاجوں کے لیے فنڈنگ میں استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے عام رہنماؤں کے نام بھی اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور سیکورٹی اداروں نے جو 3-4 فیصلے کیے ہیں، ان کے مطابق تحریک لبیک والوں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کیا جائے گا۔ مساجد اور مدارس جن کا تعلق تحریک لبیک سے وہ سب بند کیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، جبکہ پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے گھر مسمار کیے جائیں گے۔ اگلے مرحلے پر TLP کے کارکنان کو ویڈیو اور موبائل کی لوکیشن ٹریس ہونے پر ان کے گھروں پر ریڈ کیے جائیں گے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مقدمات انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت چلائے جائیں گے۔
ٹی ایل پی کے ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وہ نو گو ایریا بن چکا ہے۔ ٹی ایل پی نے ملتان روڈ پر واقع ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد درجنوں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، جس میں اپنے وفادار کارکنوں اور بعض اہم لوگوں کو رہائش دی گئی ہے۔ یہ گھر جو ہے وہ زبردستی اور کم قیمتوں پر خریدے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک علیحدہ گروپ کو جدید آلات سے لیس دفتر فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ تنظیم کی سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا مہمات چلا سکے۔ ابھی تک پولیس سعد رضوی کے گھر پر چھاپہ مارنے کے بعد دوبارہ اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکی۔ پولیس افسر کے مطابق ٹی ایل پی کے پاس ایک تربیت یافتہ ٹیم موجود ہے جو پولیس آپریشن کے دوران فوری رد عمل بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سعد رضوی اور 500 کارکنوں کے اوپر ڈکیتی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ الزام بھی لگایا گیا کہ احتجاج کے دوران 3 کروڑ روپے مالیت کی اسپیڈو بس چھین لی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے ذرائع اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سعد رضوی زخمی ہے، ان کو گولیاں لگی ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہے۔ جب یہ آپریشن چل رہا تھا تو 20-25 افراد نے ان کو کنٹینر سے اتار کر اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ تحقیق اور تفتیش نہیں ہو سکتی۔ تو اب تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو رد عمل متوقع تھا، بعض ذرائع کہتے ہیں کہ وہ رد عمل ویسا نہیں دیکھنے میں آیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے سیاسی حلقوں سے تو آواز اٹھ رہی ہے، لیکن مذہبی یا سماجی حلقوں کی جانب سے بہت زیادہ آوازیں بلند نہیں ہو رہی۔ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا گیا تھا کہ ریاست کے اندر جو لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، خواہ وہ کرمنل ہوں، اشتہاری ہوں، ڈان ہوں، مافیا ہوں، ٹاپ 10 ہوں، یا مذہبی کارڈ کھیلنے والے لوگ ہوں۔ اس کی ایک مثال محمد علی مرزا ہے جو کہ انجینئر کہلاتے ہیں، اور انہیں چند ہفتے پہلے جیلم سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے اور کئی لوگ جو کہ مذہب کے نام پر عوام کو یرغمال بناتے ہیں یا ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ریاست نے 0 ٹالرنس پالیسی اختیار کر لی ہے۔ اگلی خبر یہ کہ نیپرا نے اگست کے لیے بجلی 8 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ملک بھر میں، جن میں کے الیکٹرک شامل ہے، تمام بجلی صارفین سے اکتوبر کے بلوں میں یہ ایڈجسٹمنٹ وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان 14 سال بعد ایک بڑے معاشی کرائسس سے نکل گیا ہے۔ تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرام کے جائزے پر ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے، جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑی اچھی خوشائند خبر ہے۔ اب پاکستان کو آئی ایم ایف 1.2 ارب ڈالر کی مالی معاونت فراہم کرنے جا رہا ہے۔ ای ایف ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو 1 ارب ڈالر، جبکہ آر ایس ایف پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے۔ تو دونوں پروگراموں کی مجموعی مالیت 1.8 ارب ڈالر بنتی ہے، جو آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کی مالی معاونت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ 14 سال بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ چکا ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی 3.6 ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حکام نے بھارتی نژاد معروف خارجہ پالیسی اسکالر اور دفاعی ماہر ایشلے جے ٹیلس کو قومی دفاعی معلومات کو غیر قانونی طور پر رکھنے کے الزام میں اور جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ 64 سالہ ایشلے کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ایشلے ٹیلس کون ہے، اس کی گرفتاری کیوں ہوئی، اس کے گھر سے کیا برآمد ہوئی، بھارت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ بھارت اور جنوبی ایشیا کے ماہر سمجھے جانے والے ایشلے ٹیلس کو چینی حکام کو خفیہ معلومات شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ایشلے ٹیلس جو بنیادی طور پر انڈین ہے، بامبے میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں وہ امریکن نیشنل ہو گئے۔ 2000 میں وہ محکمہ خارجہ کے مشیر تھے۔ جارج ڈبلیو بش کی قومی سلامتی کونسل میں وہ اہم خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور ان کو ہندوستانی امور کے امریکہ کے سب سے ممتاز ماہرین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے 2000 کی دہائی کے وسط میں امریکہ بھارت سول نیوکلیر معاہدے پر بات چیت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو اب امریکی حکام کے مطابق ٹیلس کے گھر کی تلاشی کے دوران 1000 سے زائد خفیہ اور ٹاپ سیکرٹ کے نام سے دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، جن میں امریکی فضائیہ کی صلاحیتوں، ہتھیاروں کے نظام اور اسٹریٹجک ٹیکنالوجی سے متعلق معلومات تھیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں سے یہ پتہ چلا کہ یہ
کلاسیفائڈ کمپیوٹر سسٹم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور وہاں سے انہوں نے سینکڑوں صفحات کی خفیہ دستاویزات کی باقاعدہ پرنٹنگ کی اور پھر انہیں چھپانے کی کوشش کی. تو یہ ساری ویڈیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سزا کا امکان ہے. بنیادی طور پر یہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایک بہت بڑا برج تھے. خاص کر سول نیوکلیر معاہدے میں ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. اگلی خبر یہ کہ علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری عدالت نے منسوخ کر دی ہے، لیکن ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. علیمہ خان نے فرد جرم کارروائی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، لیکن سزا دہشت گردی عدالت نے ان کی غیر موجودگی میں ہی ان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اور کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک اچھی خبر یہ کہ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. یعنی اب پاکستان ٹیسٹ سیریز نہیں ہار سکتا. اور پاکستان کی جانب سے نعمان علی اس کے ہیرو رہے ہیں. نعمان علی اور شاہین شاہ نے دوسری اننگ میں 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ 2 وکٹیں ساجد علی کے حصے میں آئی. تو مجموعی طور پر نعمان علی نے اس میچ میں 10 وکٹیں حاصل کی. تو اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.